नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 14 मई की स्पीड न्यूज़। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने बुध के रोज़ तेलंगाना में जारी मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए वरंगल शहर में मसमारी के लिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। साबिक वज़ीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से सवालात किए। के.टी.आर. ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कांग्रेस हुकूमत का बुलडोज़र कंपनियों के साथ खुफिया माहिदा है। मिस वर्ल्ड मुकाबले पर कांग्रेस हुकूमत पर BRS के हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन वाक़या है। अपोजिशन पार्टी के क़ायदी ने मुकाबले हुस्न भारी अखराजात पर सवाल उठाया। हालांकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद एतराफ़ किया था कि रियासती हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात को पूरा करने या इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए रकम नहीं है। इसके बावजूद इस मुकाबले हुस्न के लिए क़ती रकम खर्च की जा रही है। तेलंगाना के अजला बिलखुसूस हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेजों की फ़ीसों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई तालीमी इदारों ने 100% इजाफे का मुतालबा किया है। इन इदारों की इंतज़ामिया ने फ़ीस में इजाफे के लिए तेलंगाना एडमिशन और फ़ीस रेगुलेटरी कमेटी को तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने तालीमी साल 2025-26 में शुरू होने वाले आइंदा 3 साला ब्लॉक की मुद्दत के लिए 50% से लेकर 100% तक फ़ीस का इजाफे का मुतालबा किया है। सीनियर BRS लीडर और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात और उनके मुमकिन अखराज के बारे में कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए सरासर बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें, ये कहते हुए कि BRS और पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव के वफादार सिपाही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वो पहले ही झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत कर चुके हैं, जबकि पार्टी क़ायदीन दासुजो श्रवण और एलुआ श्रीनिवास ने इनकी जानिब से इस मामले के मुतालिक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा, मैंने DGP से भी दरख्वास्त की है कि जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। हैदराबाद शहर के उप्पल से लापता 2 कमसिन भाई उप्पल भगायत में एक तामीराती मकाम पर पानी से भरे गड्ढे में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने कहा कि शुबा है कि वो गलती से इसमें डूब गए होंगे। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक उप्पल के वेंकटेश और सुजाता के 2 कमसिन लड़के मणिकांता 12 साल और अर्जुन 10 साल के तौर पर शिनाख्त की गई, जो मंगल की दोपहर को अपने वालिदैन को इत्तला देते हुए कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो शाम तक वापस नहीं आए। बच्चों के लापता होने पर तशवीश में मुब्तला उनके वालिदैन और रिश्तेदारों ने हर मुमकिन जगह पर इनकी तलाश की, लेकिन वो मिल न सके। उन्होंने पुलिस से रब्ता किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। बच्चों की तलाशी के दौरान बच्चों को तामीराती मकाम पर खोदे गए गड्ढे में मुर्दा पाया गया। इत्तला मिलने पर उप्पल पुलिस मौके पर पहुंची। DRF एहलकारों की मदद से लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अजमान में तेलंगाना के 27 साला शख्स इस वक्त जेल पहुंच गया जब नामालूम अफराद ने इसके बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा अजमान की अदालत ने इस शख्स पर सफरी पाबंदी भी लायद कर दी है, जिसकी शिनाख्त मलापुर मधुकर के नाम से हुई। अदालत के फैसले के बाद इस शख्स के अहलखाना ने हुकूमत से अपील की है कि वो इसे घर पहुँचाने के लिए केस में मुदाखलत करे। खानदान ने मधुकर की रिहाई और वतन वापसी को महफूज बनाने में मदद के लिए तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से भी रब्ता किया। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना का शख्स मुत्तहिदा अरब अमारात में नामालूम अफराद के जरिए अपने अकाउंट के जरिए की गई गैर कानूनी लेन देन से लाइल्म था। इसके नतीजे में इनकी गिरफ्तारी और मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के कोंगिर मंडल में एक दावत के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मटन का टुकड़ा हलक में फंस जाने से एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक नसरुल्लाबाद मंडल के बुपातपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 45 साला तारा सिंह इतवार के दिन अपनी बीवी के हमरा कोंगिर मंडल के सुदुलम तांडा में रिश्तेदारों के यहाँ एक तकरीब में शिरकत के लिए आया था। तकरीब के दौरान दोपहर के खाने में शरीक होने के बाद अचानक तारा सिंह के गले में मटन का एक बड़ा टुकड़ा फंस गया, जिसके सबब वो सांस नहीं ले सका। अहलखाना और मकामी अफराद ने फौरी तौर पर मदद करने की कोशिश की, मगर तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। मुकामी सब इंस्पेक्टर सुनील के मुताबिक मुतवफ़ी की अहलिया रतवान यामुना बाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही मज़ीद तफसीलात सामने आ सकेंगी। एक 20 साला डिग्री तालिब इल्म ने चारशंबे के रोज़ नारायणगुड़े में अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि खुदकशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। बदादरी कुत्तागुड़म से ताल्लुक़ रखने वाला डी प्रवीण कुमार शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में ज़ेर तालीम था और नारायणगुड़े में बॉयज़ हॉस्टल में मुकीम था। पुलिस के मुताबिक प्रवीण कुमार के दोस्तों ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से किसी नामालूम मसले पर परेशान था। सुबह सवेरे अपने रूममेट्स की अदम मौजूदगी में हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। बादशाह हॉस्टल इंतजामिया ने पुलिस को आगाह किया। इत्तला मिलते नारायणगुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी।
چہارشنبے کی صبح جگتیال کوڈیمیلا منڈل کے پڈور کے قریب ایک چلتی کار میں آگ لگ گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق گاڑی کے انجن میں اچانک اس وقت آگ بھڑک اٹھی جب ڈرائیور ایندھن بھرنے کے بعد پیٹرول بنک سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی۔ کوروٹلا کے 6 افراد جو کار میں سفر کر رہے تھے فوراً کار سے باہر نکل گئے۔ اگرچہ انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ کے شعلے تیزی سے پھیلے اور چند ہی منٹوں میں گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کار جل کر خاکستر ہو گئی۔ ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو اس شبے میں قتل کر دیا کہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ 30 سالہ نازیہ بیگم کی شادی 31 سالہ ذاکر احمد سے ہوئی تھی اور جوڑے کے 3 بچے ہیں۔ چند ماہ قبل اس جوڑے نے اپنی رہائش گولکنڈہ سے بالاپور کی گرین سٹی کالونی میں منتقل کی اور کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ نازیہ نے ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں کام کیا اور باقاعدگی سے اسائنمنٹ میں شرکت کی تھی۔ بالاپور کے انسپکٹر امتداکر نے بتایا کہ بحث کے دوران ذاکر نے شبہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بار بار لکڑی سے زدکوب کیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ شکایت پر پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ذاکر کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو مفرور ہے۔ آندھرا پردیش میں اپوزیشن وائس آر کانگریس پارٹی کو اس وقت شدید دھکا لگا جب اس پارٹی کی رکن کونسل و ڈپٹی چیئرپرسن ذکیہ خانم سے کونسل اور پارٹی کی رکنے سے استعفیٰ پیش کرتے ہوئے بی جے پی میں شامل ہو گئی۔ استعفیٰ کے بعد وہ وجے واڑہ میں بی جے پی کی ریاستی دفتر پہنچی جہاں پارٹی کی ریاستی صدر پرندیشوری نے انہیں پارٹی کھنڈوا پہنا کر استقبال کیا۔ اس موقع پر پرندیشوری نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذکیہ خانم کا بی جے پی میں شامل ہونا خوش آئند ہے۔ ذکیہ خانم نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سب کو یکساں حقوق دینے کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہی واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مسلم خواتین کو اعتماد دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم اقلیتوں کے لیے ایک مثبت پیغام دینا چاہتی ہیں اس لیے بی جے پی میں شامل ہوئی۔ پاکستان نے بدھ 14 مئی کو بارڈر سیکورٹی فورس کے جوان پورنم کمار شاہ کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ 21 دن قبل پاکستانی ریجنٹس نے اسے پنجاب میں بین الاقوامی سرحد سے حراست میں لیا تھا۔ بی ایس ایف کے ترجمان نے بتایا کہ کانسٹیبل کو پاکستانی ریجنٹس نے آج صبح 10:30 بجے امرتسر ضلع میں جوائنٹ چیک پوسٹ پر بی ایس ایف کے حوالے کیا۔ عہدیداروں نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ بی ایس ایف جوان کے جسم کا مکمل معائنہ اور میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے گا جس کے بعد ایک کاؤنسلنگ اور ڈیبریفنگ سیشن ہوگا جہاں اس سے بی ایس ایف حکام کی موجودگی میں پاکستانی ریجنٹس کے ذریعے اس کی 21 دن کی حراست کے بارے میں پیش آئے واقعات اور سلوک پر متعلقہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ کرنل صوفیہ پر متنازعہ بیان دینے پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کابینہ کے وزیر وجے شاہ پر سخت برہم ہو گئی ہے۔ عدالت نے ڈی جی پی کو 4 گھنٹے کے اندر وجے شاہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی۔ ہائی کورٹ نے خود نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ہر حال میں ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے۔ ہائی کورٹ میں جسٹس اتل شری دھر کی ڈویژن بینچ نے کہا ہے کہ وجے شاہ کے خلاف فوری طور پر ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے۔ بینچ نے کہا کہ وہ کل صبح اس کیس کی اگلی سماعت کرے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر وجے شاہ کے بیان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ چہارشنبے کو کانگریس کا ایک وفد بشمول بی سی سی سربراہ جیتو پٹواری کی قیادت میں شیاملہ ہلز پولیس اسٹیشن پہنچا۔ کانگریس نے وجے شاہ کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس جمعرات کو مدھیہ پردیش کے تمام تھانوں میں شکایت درج کرائے گی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدے کے بعد وادی کشمیر سے عازمین حج کی مقدس سرزمین مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا سلسلہ پھر ایک بار شروع ہو گیا ہے۔ آج صبح سری نگر کے حج ہاؤس سے 151 عازمین حج پر مشتمل دوسرا قافلہ روانہ ہوا۔ اس سے قبل پہلا قافلہ 4 مئی کو سری نگر سے روانہ کیا گیا تھا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی جب دونوں ممالک نے لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر سیز فائر پر اتفاق کیا۔ قبل ازیں ہند پاک کشیدگی کی صورتحال کے پیش نظر سری نگر ایئرپورٹ کو احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا تھا اور جموں کشمیر حج کمیٹی نے حج پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی تھیں۔ تاہم حکام نے یقین دہانی کرائی کہ 14 اور 15 مئی کی حج کو پروازیں اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہوں گی جبکہ منسوخ شدہ پروازوں کے لیے نیا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا۔ مودی حکومت نے اتر پردیش کے جیور میں ہندوستان کے 6ٹھے سیمی کنڈکٹر یونٹ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ہندوستان کا 6ٹھا سیمی کنڈکٹر یونٹ ہوگا۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ میں لیے گئے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک یونٹ میں اس سال ہی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت میں سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت اب تک 5 سیمی کنڈکٹر یونٹس کو منظوری دی گئی ہے اور وہاں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ ان میں سے ایک یونٹ میں اس سال ہی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور سپر ایڈوانس یونٹ کی منظوری دی گئی۔ یہ سی ایل اور فاکس کان کے درمیان مشترکہ منصوبہ ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ جیور میں ہندوستان کے 6ٹھی سیمی کنڈکٹر یونٹ کی منظوری سے 2000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ انہوں نے کہا سیمی کنڈکٹر یونٹ میں 3706 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یہاں ہر ماہ 3.6 کروڑ ڈسپلے ڈرائیور چپس بنائے جائیں گے۔ اس کی پیداوار سال 2027 سے شروع ہوگی۔
آج جیسے ہی نئے چیف جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی نے اپنے عہدے کا حلف لیا، وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گئے، ان کے پاؤں چھو کر ان کا آشیرواد حاصل کیا۔ وہ ملک کے 52ویں چیف جسٹس ہے۔ جسٹس گوائی کی ماں کمل تائی گوائی اپنے بیٹے کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے امراوتی مہاراشٹر سے دہلی آئی تھی۔ حلف لینے کے بعد سی جے آئی گوائی نے سب سے پہلے اپنی ماں سے آشیرواد لیا۔ صدر دروپدی مرمو نے انہیں چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے کا حلف دلایا۔ اس کے بعد انہوں نے سابق صدر رام ناتھ کووند، نائب صدر جگدیپ دھنکر، سابق چیف جسٹس سنجیو کھنہ، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر صحت جے پی نڈا اور دیگر مرکزی وزراء اور مہمانوں سے ملاقات کی۔ بی جے پی زیر اقتدار ریاست مدھیہ پردیش کا ایک وزیر بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف قابل اعتراض ریمارکس کرنے پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ صوفیہ قریشی جو آپریشن سندور کا ایک بڑا حصہ تھی، اب عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے بھی وزیر وجے شاہ پر شدید حملہ کیا۔ پریس کانفرنس میں سنجے سنگھ نے کہا کہ وجے شاہ نے جس طرح بھارتی فوج کی توہین کی ہے، بی جے پی کی اصل ذہنیت ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے مزید کہا کہ بی جے پی ہی ملک کو تقسیم کر سکتی ہے۔ وزیر کنور وجے شاہ نے ہندوستانی فوج کے بہادر افسر کو پاکستانی دہشت گردوں کی بہن کہہ رہا ہے۔ فوج کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ صوفیہ قریشی ہندوستان کی بہادر بیٹی ہے اور بی جے پی کی وزیر انہیں پاکستانی دہشت گردوں کی بہن کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی اس توہین آمیز الفاظ پر خاموش ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں ترکی کا پاکستان کو ساتھ دینے کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ دراصل بائیکار ترکی نے ہندوستان میں ٹرینڈ شروع کر دیا ہے۔ یہی نہیں، ہندوستانیوں نے اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ پہلے ترکی سے سیب کی درآمد روک دی گئی، اس کے بعد اعلان کیا کہ ماربل قبول نہیں کیا جائے گا۔ حال ہی میں راجیہ سبھا کے ممبر راجیو شکلا نے ترکی میں کئی ہندوستانیوں کی ڈیسٹینیشن ویڈنگ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت سے ہندوستانی ہر سال اپنی ڈیسٹینیشن ویڈنگ ترکی میں کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سال 2022 میں دنیا بھر سے 1000 کے قریب لوگ شادی کرنے ترکی آئے، جن میں سب سے زیادہ تعداد ہندوستانیوں کی تھی۔ بھوجپوری گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھور نے مدھیہ پردیش حکومت کے وزیر وجے شاہ کے کرنل صوفیہ قریشی پر دیے گئے متنازعہ بیان پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی کو اپنی بڑی بہن قرار دیتے کہا کہ ہمیشہ ان کی بہن رہیں گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ مدھیہ پردیش کے بی جے پی وزیر نے کرنل صوفیہ قریشی کو صرف اس لیے دہشت گردوں کی بہن کہا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی والے خواہ وہ کتنا ہی دکھاوا کر لے، مسلمانوں کتنا ہی اپنی نفرت کو نہ چھپا نہیں سکتے۔ گزشتہ روز 10ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ چندی گڑھ کے 17 سالہ کیفی نے اپنے ایک مثال قائم کی۔ نابینا اسکول میں پڑھنے والی اس طالبہ نے 12ویں بورڈ کے امتحان میں 95.6% نمبر حاصل کر کے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 سال کی عمر میں کیفی ایسڈ اٹیک کا نشانہ بنی تھی۔ تیزاب کے اس حملے میں وہ بری طرح جھلس گئی تھی اور اپنی بینائی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ کیفی IAS آفیسر بننا چاہتی ہیں۔ اتر پردیش کے بدایوں میں آج عدالت کے احاطے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ دربار میں واقع شیو مندر میں 2 سہیلیوں نے مالا کا تبادلہ کیا اور شادی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم قانونی طور پر شادی نہیں کر سکتے، لیکن اب ہم دونوں اپنی ساری زندگی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قدم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم مردوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپریشن سندور کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاہم سرحد پر اب بھی فورسز تعینات ہیں۔ اسی دوران چین نے اروناچل پردیش میں ایک بار پھر ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ چین نے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے درمیان اروناچل پردیش میں کچھ جگہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ بھارت نے اس سلسلے میں چین کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ چین کی کوششوں پر بھارت نے کہا کہ اس طرح کی کوششوں سے سچ نہیں بدلے گا۔ امریکہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 ہندوستانی طلباء ارمناک طور پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ واقعہ لنکاسٹر کاؤنٹی میں پنسلوانیا ٹرن پائک پر پیش آیا۔ ہلاک شدگان کی شناخت 23 سالہ سوربھ پربھاکر اور 20 سالہ مانو پٹیل کے طور پر ہوئی۔ یہ جان لیوا حادثہ بریک ناک ٹاؤن شپ ریڈنگ انٹرچینج کے قریب پیش آیا۔ پنسلوانیا اسٹیٹ پولیس کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ کار سڑک سے ہٹ کر ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایک عظیم انسان ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ انگریزی روزنامہ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ مجھے مملکت آنے کا دوسری بار مرتبہ موقع ملا۔ میں 8 برس قبل شاہ سلمان کی ضیافت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کا یہ دورہ تاریخی ہے، ہم مل کر اپنے تعلقات مضبوط بنائیں گے۔ سعودی شہریوں کے بارے میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ سعودی مثالی قوم ہے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، ہم مملکت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے سعودی عرب کی اپنی ثقافت اور روایت کے تحفظ کے ساتھ اپنے جدید ویژن 2030 کے ایجنڈے کو اپنانے پر تعریف کا مستحق ہے۔
اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں حماس کے خفیہ مرکز پر بمباری کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں حماس کے ایک اہم لیڈر محمد سنوار شہید ہو گئے، جو حماس لیڈر یحییٰ سنوار کے بھائی تھے۔ اسرائیلی حکام نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مقامی اطلاعات کے مطابق حماس کا مرکز خان یونس کے ایک یورپی ہاسپٹل کے نیچے تھا جب اسرائیلی طیارے وہاں پر پرواز کر رہے تھے، جب تھوڑی دیر میں ہاسپٹل کے زیر زمین حصے سے دھواں اٹھنے لگا۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس حملے میں تقریباً 28 عام شہری شہید ہو گئے۔ ایجنسی کے ایک نمائندے نے بتایا کہ ہمیں موقع پر 28 لاشیں ملی۔ ادھر اسرائیل نے کہا کہ جب تک حماس ہتھیار نہیں ڈالتی اور یرغمال بنائے گئے افراد کو رہا نہیں کرتی، حملے جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو شام کے عبوری صدر احمد شارع سے ملاقات کی، جو 25 سالوں میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات ہے۔ ٹرمپ نے منگل کے روز اس ملاقات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شام پر سے اقتصادی پابندیاں بھی اٹھائے گا۔ شام 2011 میں شروع ہونے والی اپنی تباہ کن خانہ جنگی سے پہلے ہی ایک سخت کنٹرول شدہ سوشلسٹ معیشت کے تحت امریکہ کی طرف سے پابندیوں سے جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔